अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफ़िया सोशल मीडिया। शाफ़िया सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे आज जो सवाल है वो ये है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम शाफ़ी साहब, बराए करम एक इश्काल को दूर फरमा दें, बहुत नवाजिश होगी। नेगेटिव एनर्जी और जादू में क्या फ़र्क है? क्या ये एक ही बात है? अगर ये दो मुख्तलफ मसाइल हैं तो इनकी अलामात क्या अलग अलग होती हैं? वजाहत फरमा दें और इलाज भी अनायत फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बयानात से बहुत नफ़ा हो रहा है। दिन रात आपके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। रब्बे करीम मज़ीद आपको इज़्ज़त सलामती से नवाजे और हर तरह की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। ये हैं एक पीर साहब जो कि बहुत मारूफ हैं और उनका ताल्लुक़ सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के साथ है। उन्होंने मुझे अपना नाम ज़ाहिर करने की इजाज़त भी दी थी, मगर क्योंकि वो पब्लिक फ़िगर हैं इसलिए मैं उनका नाम ज़ाहिर नहीं कर रहा। इससे पहले कि मैं पीर साहब के सवाल का जवाब दूं, पहले मैं पीर साहब के सवाल को थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, क्योंकि पीर साहब के सवाल के अंदर कन्फ्यूजन है, अबहाम है। पीर साहब को सवाल ये करना चाहिए था कि जिन्नाती शैतानी असरात और जादू में क्या फ़र्क है, मगर उन्होंने सवाल ये कर दिया है कि नेगेटिव एनर्जी और जादू में क्या फ़र्क है। तो आप यूं समझ लीजिए कि पीर साहब ने सवाल ये किया है, शैतानी जिन्नाती असरात और जादू में क्या फ़र्क है। शैतानी या जिन्नाती असरात एक अलग मामला है, जादू एक अलग मामला है। शैतानी असरात एक अलग मर्ज है, जादू एक अलग मर्ज है। ये दोनों मुख्तलफ है मगर दोनों ही नेगेटिव एनर्जी हैं। तो इसलिए मैंने सवाल को थोड़ा सा दुरुस्त किया है कि पीर साहब ने सवाल ये कर दिया था कि क्या जादू और नेगेटिव एनर्जी एक ही हैं। सवाल ये बनता था शैतानी या जिन्नाती असरात और जादू एक ही चीज़ हैं। हाँ, ये एक चीज़ नहीं है मगर ये दोनों नेगेटिव एनर्जी है। दोनों का ताल्लुक नेगेटिव एनर्जी के साथ है। अब शैतानी असरात क्या होते हैं और जादू क्या होता है? जब आपको दोनों मसाइल का इल्म हो जाएगा या दोनों की तारीफ आपको मालूम होगी तो इंशाल्लाह फिर अलामात भी आपको अज़वर हो जाएंगी और इलाज समझना या किसी का इलाज करना भी आपको आसान हो जाएगा। अब पहला सवाल यह है कि जिन्नाती और शैतानी असरात क्या होते हैं। अब ये हाल है, मैं यहाँ से उठकर गया, आप लोग बैठे थे, आपने किसी के खिलाफ बात शुरू कर दी जिसको कहते हैं कि गीबत शुरू कर दी। जब आपने यहाँ बैठे बैठे गीबत शुरू कर दी यानी किसी की बुराई करना शुरू कर दी, तो जो एनर्जी जनरेट होगी उस एनर्जी को कहा जाएगा नेगेटिव एनर्जी, और अमलियात की ज़ुबान में जो असरात पैदा होंगे उन असरात को कहा जाएगा शैतानी असरात या जिन्नाती असरात। क्यों? गीबत करना, बुराई करना क्या है? शर है, और शर का ताल्लुक किसके साथ है? शैतान के साथ। तो शैतानी काम करने से जो असरात पैदा होते हैं उन असरात को शैतानी असरात कहा जाता है या जिन्नाती असरात कहा जाता है। अब ये बिल अमूम है, आप बाज़ार में गए, बाज़ार में शैतानी असरात हैं। आप किसी होटल में चले गए तो वहाँ पे भी शैतानी और जिन्नाती असरात है। इसी तरह आप किसी और पब्लिक प्लेस पे चले गए तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जिन्नाती और शैतानी असरात होंगे। तो ये है बिल अमूम मसला। कोई भी जगह इस वक्त धरती पे शैतानी और जिन्नाती असरात से पाक नहीं है। आज जो उम्मत मुतासर हो रही है या उम्मत परेशान है या लोग परेशान हैं
وہ جناتی اور شیطانی اثرات کی وجہ سے پریشان ہے، جبکہ نام دیا جا رہا ہے جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ اللہ بولو جادو تو صدیوں پہلے بھی تھا، کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ آزمائش چلتی رہنی ہے۔ جہاں چاہے گا اور اللہ جس پر چاہے گا، جتنے وقت کے لیے چاہے گا، جس شدت کا چاہے گا، جادو چلتا رہنا ہے۔ یہ ایک آزمائش کا نام ہے، اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ آج جو اثرات بڑھے ہیں، ان اثرات کی وجہ سے جو مسائل بڑھ رہے ہیں، ان مسائل کو دیکھتے ہوئے جاہل پیر اور عاملین بندے کو یہ چورن دے رہے ہیں کہ تیرے پہ جادو ہو گیا ہے، تیرے پہ جادو ہو گیا ہے، تیرے پہ جادو ہو گیا۔ جبکہ میں نے کیا بات آپ کو سمجھائی ہے کہ جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی، جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی، وہاں پہ جناتی اور شیطانی اثرات جنریٹ ہوں گے۔ جہاں پہ بھی کالی نظر کا وار چلے گا، شیطانی اور جناتی اثرات پیدا ہوں گے۔ جہاں پہ بھی کوئی حاسد بیٹھا ہوگا، یا حسرت کا مارا ہوا بیٹھا ہوگا، یا وظائف کرنے والا بیٹھا ہوگا، عامل بیٹھا ہوگا جو شرائط کے بغیر وظائف کرتا ہے، اور اسی طرح کوئی جادوگر بیٹھا ہوگا، یا جادو کروانے والا بیٹھا ہوگا، یا تویز دھاگا کرنے والا بیٹھا ہوگا، یا تویز دھاگا کروانے والا بیٹھا ہوگا، وہاں پر جناتی اور شیطانی اثرات ہوں گے۔ آج کیونکہ اللہ کی نافرمانی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جادو کرنے والے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور اسی طرح ان کے کلائنٹ یعنی جادو کروانے والے بہت بڑھ گئے ہیں، تو نیگیٹو انرجی یعنی شیطانی اثرات، جناتی اثرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب شیطانی اثرات بڑھتے جا رہے ہیں، وہ ہر بندے کو متاثر کرتے جا رہے ہیں۔ جب ہر بندہ متاثر ہوتا جا رہا ہے کم و بیش، تو پھر اس کی علامات آتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب مسائل پیدا ہوتے ہیں یا علامات پیدا ہوتی ہیں، تو ان علامات کو پرکھا نہیں جاتا، صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جادو ہو گیا، جبکہ یہ جادو نہیں ہے، جبکہ یہ جادو نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کیا کہا کہ پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناتی شیطانی اثرات کیا ہے، تو وہ میں نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں ان کو شیطانی اثرات کہا جاتا ہے، ان کو جناتی اثرات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی جادو کا مریض ہے، اس کے پاس آپ بیٹھے، اوراد و وظائف کرنے والا ہے، اس کے پاس آپ بیٹھے، یا وہ خود ہے تو وہ متاثر ہو رہا ہوگا۔ کالی نظر کا مارا ہوا ہے، حاسد ہے، یا اسی طرح کوئی جگہ ہے وہ اسیب زدہ ہے، پوزیسڈ ہے، آپ وہاں پہ بیٹھے، وہاں پہ جو اثرات ہوں گے ان اثرات کو کہا جائے گا جناتی اثرات، یا ان اثرات کو کہا جائے گا جناتی اثرات، مگر وہ نیگیٹو انرجی کہلوائیں گے آج کی زبان میں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب تصویر کا دوسرا رخ یا دوسرا سوال اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جادو کیا ہے؟ جادو بھی شیطانی اور جناتی اثرات ہی ہیں، جادو بھی جناتی شیطانی اثرات ہی ہیں، وہ بھی شر ہے، مگر وہ شر ایک خاص طریقے سے، ایک خاص عمل سے، اور ایک خاص بندے میں، اور ایک خاص گھڑی میں منتقل کیا جاتا ہے، نیتاً، ارادتاً، اس کو جادو کہتے ہیں، اس کو جادو کہتے ہیں۔ یہ جو جناتی اور شیطانی اثرات ہیں، میں نے کیا کہا، یہ بالعموم ہیں۔ جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں سے آپ گزرے، آپ متاثر ہو گئے۔ یہاں پہ کوڑے کا ڈھیر ہے، وہاں سے بدبو آ رہی ہے، آپ پاس سے گزرے، آپ بدبو سے متاثر ہو گئے۔ گندا نالا بہہ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، گندے نالے سے جو بدبو اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس سے متاثر ہوئے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ گندے نالے کے جو اثرات ہیں آپ ان سے متاثر ہو گئے۔ اب گندا نالا بالخصوص آپ کے لیے نہیں بنایا گیا، اسی طرح کوڑے کا ڈھیر ہے، وہ بالخصوص آپ کے لیے نہیں بنایا گیا، وہ بالعموم ہے، ایک عام جگہ ہے۔ اسی طرح جو جناتی اور شیطانی اثرات ہیں،
جب ان کو خاص مقصد کے لیے، کسی خاص بندے کے لیے، کسی خاص عمل کے ذریعے اور کسی خاص ساعت یا گھڑی میں جنریٹ کیا جاتا ہے، ان اثرات کو پیدا کیا جاتا ہے، پھر مریض کے اندر منتقل کیا جاتا ہے، انڈیوس کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جادو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جادو۔ جادو میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جو اثرات ہوتے ہیں اس میں آپ ٹارگٹ نہیں ہوتے، وہ بالعموم ہوتے، مگر یہ دونوں نیگیٹو انرجی کہلاتے ہیں۔ یہ دونوں نیگیٹو انرجی کہلاتے ہیں۔ کہنے کو جناتی یا شیطانی اثرات ایک الگ مسئلہ ہے، جادو ایک الگ مسئلہ ہے، مگر یہ دونوں کیا ہیں؟ نیگیٹو انرجی۔ ان دونوں کی علامات ایک ہوں گی۔ کیوں؟ ہم بات کریں گے نیگیٹو انرجی کی، ہم شیطانی یا جناتی اثرات کی بات نہیں کریں گے، ہم بات جادو کی نہیں کریں گے۔ میں نے کیا بات واضح کی ہے کہ یہ دونوں اوپر جا کر شر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، شیاطین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، غیر مسلم مشرکین جنات کے ساتھ جا کر جڑ جاتے ہیں۔ تو ہم نے بات کرنی ہے نیگیٹو انرجی کی۔ جب نیگیٹو انرجی کی بات کریں گے، اس کے اندر جناتی اور شیطانی اثرات بھی آ جائیں گے اور اس کے اندر جادو بھی آ جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور نقطہ میں واضح کر دوں، اگر آپ محض متاثر ہیں شیطانی اور جناتی اثرات سے، آپ کو کسی بھی طرح کے علاج کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ آپ باعمل مسلمان ہیں، بشرطے کہ آپ باعمل مسلمان ہیں۔ آپ کو کسی بھی علاج کی ضرورت نہیں ہے، خود کریں یا کسی سے کرائیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے آپ کو جو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے یا دین اسلام کی نعمت آپ کو عطا کی ہے، یہ دین ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے اور سلامتی کا دین ہے کہ تمام جناتی اور شیطانی اثرات کو آپ کی روح سے، آپ کے بدن سے نکالتا جاتا ہے، بشرطے کہ آپ حضور کے غلام بن کر جئیں اور حضور کے غلام بن کر مریں۔ جس طرح میں نے کہا کہ آپ ایسی جگہ پہ گئے جہاں پہ غیبت ہوئی تھی، جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی، آپ وہاں سے تھوڑا سا متاثر ہو گئے۔ جو ہی آپ گھر آئے، آپ نے گھر داخل ہوتے ہی بچوں کو سلام کیا، درود پاک پڑھا، پھر وضو کیا، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، مسجد میں چلے گئے، کسی اللہ والے کے پاس چلے گئے، ماں باپ کی زیارت کے لیے چلے گئے، یا کوئی اور نیک کام کیا۔ جو ہی آپ نے کوئی اور نیک کام کیا تو نیک کام سے جو اثرات پیدا ہوں گے اس کو کیا کہا جائے گا؟ ہیلنگ انرجی، مثبت اثرات، مثبت اثرات، اور آج کی زبان میں کہا جائے گا پوزیٹیو انرجی، ہیلنگ انرجی۔ اب یہ مثبت اثرات ان منفی اثرات کو کیا کر دیں گے؟ زائل کر دیں گے۔ اس لیے میں نے کہا اگر آپ اثرات سے متاثر ہیں تو آپ کو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، صرف کملی والے کی زندگی کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ آپ تمیز دھاگے کے لیے تیار ہیں اور عاد و وظائف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ شیطانی اور جناتی اثرات سے متاثر ہیں تو صرف آپ کو باعمل مسلمان بننے کی ضرورت ہے، اعمال والی زندگی کی ضرورت ہے۔ جوں جوں نیک اعمال کرتے جاؤ گے، جناتی اور شیطانی اثرات دھیرے دھیرے ختم ہوتے جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ جادو کا شکار ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے، پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی میں نے واضح کر دی، چاہے آپ شیطانی اثرات سے متاثر ہوئے، چاہے آپ جادو سے متاثر ہوئے ہیں، اوپر جا کے دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک۔ اس ایک کو کیا کہتے ہیں؟ نیگیٹو انرجی۔ جب نیگیٹو انرجی سے آپ متاثر ہوں گے تو 5 علامات ظاہر ہوں گی۔ کتنی علامات ظاہر ہوں گی؟ 5۔ اب ان 5 علامات کو اگر آپ نے نظر انداز کر دیا تو پھر آپ کے دشمن جیت گئے اور آپ ہار گئے۔ آپ ایسے لا علاج روگ میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا، آپ مثال عبرت بن جائیں گے۔ چاہے شیطانی اثرات اتنے بڑھ گئے کہ یہ 5 علامات ظاہر ہو گئیں، چاہے آپ جادو کا شکار ہوئے اور جادو اتنا پرانا ہو گیا کہ 5 علامات جو شافی بتانے جا رہا ہے وہ ظاہر ہو گئی، مگر آپ نے بودر نہیں کیا، آپ نے علاج نہیں کیا، آپ نے توجہ نہیں دی، آپ یہی کہتے رہے میں نہیں مندہ، میں نہیں مندہ، میں نہیں مندہ۔
جب پھر آپ نے ماننا شروع کیا تو تب علاج کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہوگا. اس لیے میں نے فکرہ بولا ہے کہ آپ لا علاج روگ میں مبتلا ہو جائیں گے. روگ کہتے ہی اس کو ہیں کہ ایسی بیماری جس کا کوئی حل نہ نکلے, کوئی علاج نہ ہو پائے. اب شیطانی اثرات سے آپ متاثر ہوئے یا آپ جادو سے متاثر ہوئے. 4 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا. جب 4 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا تو 5 علامات آئیں گی. پہلی علامت کیا ظاہر ہوگی کہ آپ کو ڈرونے خواب آنا شروع ہوں گے. پہلے کبھی کبھار یعنی ہفتہ 10 دن کے بعد کوئی خواب ڈرونا آئے گا. اس کے بعد ڈرونے خواب آنے کی تعداد بڑھتی جائے گی, یعنی فریکوینسی بڑھتی جائے گی. ہر دوسرے تیسرے دن چوتھے دن آپ کو ڈرونا خواب آنا شروع ہو جائے گا. یہ پہلی علامت. دوسری علامت جو نیگیٹو انرجی کی ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ کے گھر میں نقصانات شروع ہو جائیں گے. رزق آنے کے جو چینلز ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے. رزق کے جو ذرائع ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے. رزق نکلنے کے جو ذرائع ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. یعنی نقصانات زیادہ ہوں گے, رزق زیادہ نکلے گا, آئے گا کم. تو یوں آپ بے برکتی کا شکار ہو جائیں گے. جب یہ نظام چلتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ دیوالیہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ مقروض ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ ہوگی دوسری علامت. تیسری علامت نیگیٹو انرجی کی کیا ہوگی کہ اگر آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوئے ہیں اور 4 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے یا آپ کا گھر متاثر ہوا ہے تو آپ کے گھر سے بیماریاں ختم نہیں ہوں گی. کبھی کوئی بیمار, کبھی کوئی بیمار. اور اگر بالفرض آپ خود متاثر ہوئے ہیں تو ایک بیماری سے نکلیں گے, دوسری بیماری میں پھنس جائیں گے. ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی, ٹیسٹ آپ کے بالکل نارمل ہوں گے مگر آپ کو شفا نہیں ہوگی. کتنی علامات ہو گئی؟ 3. چوتھی علامت کیا ہوگی؟ اگر آپ کا کنبہ, آپ کا گھر نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوا ہے اور وقت گزر گیا 4 مہینے, اب آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے چلتے رہیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے چلتے رہیں گے. کتنی علامات ہو گئی؟ 4. 5ویں اور آخری علامت جو ظاہر ہوگی وہ یہ ہے, ہر کام میں رکاوٹ, ہر کام میں رکاوٹ, ہر کام میں رکاوٹ, ذلت ذلت ذلت, رسوائی رسوائی رسوائی. جس کے ساتھ بھلا کرو گے اس کا شر ہی آپ کی طرف آئے گا, بھلا آپ سے وہ کرنے والا نہیں ہے. اب یہ 5 علامات ظاہر ہوں گی اگر آپ جادو سے متاثر ہوئے ہیں. یہی 5 علامات ظاہر ہوں گی اگر آپ اثرات سے متاثر ہوئے. لیکن میں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر آپ اثرات سے متاثر ہوئے ہیں تو آپ کو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے. کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جادو سے متاثر ہوئے ہیں تو پھر آپ کو علاج کروانا ضروری ہے. اب یہاں آ کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اگر آپ جاگ رہے ہیں کہ جب علامات اثرات کی بھی وہی ہیں, جادو کی بھی وہی ہیں, اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ آدمی اثرات سے متاثر ہے اور یہ آدمی جادو سے متاثر ہے؟ اللہ بولو, اس کے لیے مریض کا ہونا ضروری ہے. یہی تو روتا ہوں, بس بات سنی جادو ہو گیا, جادو تھی گیا, جادو تھی گیا, جادو تھی گیا. میں نے آپ کو جادو کی علامات نہیں بتائیں, میں نے آپ کو صرف اثرات کی علامات نہیں بتائی, میں نے آپ کو نیگیٹو انرجی کی علامات بتائی ہیں. اور نیگیٹو انرجی کئی چینل سے اور کئی سورسز سے جنریٹ ہوتی ہے اور فلو ہوتی ہے. تو میں نے عمومی بات کی ہے کہ جہاں نیگیٹو انرجی ہوگی یا جو گھر یا جو شخص نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوگا وہاں پہ 5 علامات ہوں گی. ہم کسی مریض کو یہ لیبل نہیں کر سکتے کہ یہ اثرات کا مریض ہے اور یہ جادو کا مریض ہے جب تک وہ سامنے نہ آئے, اس کی پوری ہسٹری ہمارے پاس نہ ہو, تب تک ہم مریض کو اثرات کا مریض یا ہم مریض کو جادو کا مریض لیبل نہیں کر سکتے. آگے پھر تشخیص کرنا عامل کا کام ہے. جو اس فن کے ماہر ہیں وہ استخارہ کے ذریعے تشخیص کریں کہ یہ اثرات کا مریض ہے اور یہ جادو کا مریض ہے. ٹھیک ہے, وہ علم الاعداد کے ذریعے تشخیص کریں,
وہ اپنے کشف کے ذریعے تشخیص کریں یا جو ان کے پاس جناتی عملہ ہے، مقلات ہے، ان کے ذریعے تشخیص جو ہے وہ کریں، اور اسی طرح مریض کی جو ہسٹری ہے، جو اس نے حقیقت آ کر بتائی ہے، اس کو سامنے رکھ کر تشخیص کریں۔ اب یہ کام کرنے والا ہے عامل کا۔ جو میں نے آپ کو جواب دیا ہے پیر صاحب کے توسل سے، وہ یہ ہے کہ گھر بیٹھے صرف آپ اتنی تشخیص کر سکتے ہیں کہ آیا آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ 5 علامات ہیں، 5 میں سے 4 ہیں، 5 میں سے 3 ہیں، تو یقیناً آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ مگر آپ نے یہ تسبیح نہیں کرنی کہ میں جادو سے متاثر ہو گیا ہوں، میں شیطانی اثرات سے متاثر ہو گیا ہوں۔ آپ نے سمپلی یہ کہنا ہے کہ میں نیگیٹو انرجی سے متاثر ہو رہا ہوں۔ اب آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے جو اس فن کے ماہر ہیں۔ وہ پھر کیا کریں گے؟ تمیز کریں گے کہ آیا آپ اثرات کے مریض ہو یا آپ جادو کے مریض ہو، اثرات کے مریض ہو یا جادو کے مریض ہو۔ اگر آپ ہوئے محض اثرات کے مریض تو وہ میں واضح کر چکا ہوں کہ آپ کو کسی علاج کی ضرورت نہیں، آپ پاک صاف رہے، حضور کی غلامی والی زندگی گزارے، ہفتہ 10 دن میں وہ اثرات کم ہو جائیں گے، ساتھ صدقہ خیرات کریں، انشاءاللہ آپ کو کسی علاج معالجے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا رہبر، آپ کا معالج، آپ کا عامل تشخیص کر دیتا ہے کہ آپ جادو کے مریض ہیں، تو پھر آپ کو مکمل علاج کرنا پڑے گا یا مکمل علاج کروانا بھی پڑے گا۔ آگے پیر صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ علاج بھی عنایت فرما دیں۔ اگر آپ عامل کے پاس جاتے ہیں یا گھر بیٹھے آپ خود میرا بیان سن کر یہ تشخیص کر لیتے ہیں، جس طرح کچھ عرصہ پہلے میں نے تشخیص کے کئی طریقے بتائے، اس میں جو سب سے آسان طریقہ جو لوگوں کو پسند آیا یا جس طریقے سے لاکھوں لوگوں نے نفع اٹھایا ہے اور اٹھا رہے ہیں، وہ ہے روحانی لیبارٹری کا ٹیسٹ۔ وہ کیا ہے؟ روحانی لیبارٹری کا ٹیسٹ۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر معلوم نہیں ہے، آج آپ پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آج پہلی بار سن رہے ہیں، شافیہ سوشل میڈیا کا جو ڈیجیٹل چینل ہے آفیشیل تلاش، اس پہ جائیں، اس کی ویڈیو لسٹ میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایک بیان ملے گا روحانی لیبارٹری کا ٹیسٹ۔ اگر یوں ڈھونڈنا مشکل ہو تو آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں روحانی لیبارٹری ڈاکٹر حامد شافی، فوراً وہ سامنے آ جائے گا۔ اس بیان کو سنیں، سمجھیں، جیسے میں نے گائیڈ کیا ہے اس کے مطابق آپ ٹیسٹ کریں، گھر بیٹھے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ بدنی مرض کا شکار ہیں، اسیب کا شکار ہیں، جادو کا شکار ہیں، رجت کا شکار ہیں، یعنی اثرات کا شکار ہے۔ اب اگر ٹیسٹ میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ جادو کا شکار ہے، پھر تو کروانا پڑے گا علاج، اور اگر ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں آ جاتا ہے بدنی مرض تو پھر علاج کی ضرورت نہیں، اپنے بدن کا علاج کرواؤ، میڈیکل ٹریٹمنٹ کرواؤ۔ اور اگر ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں اثرات یا اس میں آ جاتی ہے رجت، تو رجت کا علاج اور ہے، اس کا علاج آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر محض اثرات ہیں تو میں 3-4 مرتبہ، اور اگر محض اثرات ہیں تو میں 3-4 مرتبہ آپ کو واضح کر چکا ہوں، کوئی علاج نہیں کروانا۔ اگر غیر ضروری علاج کرو گے یا غیر ضروری علاج کرواؤ گے، پہلے تو آپ مریض نہیں تھے، اب آپ رجت کے مریض بن جاؤ گے۔ زندگی پہلے تو برباد نہیں ہوئی تھی اتنی، اب مکمل طور پہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اور اگر مکمل تشخیص کے بعد آپ کا ذہن واضح ہو جاتا ہے، یا کوئی آپ کا مخلص رہبر ہے، معالج ہے، استاد ہے، عامل ہے، پیر ہے، وہ آپ کے اوپر واضح کر دیتا ہے تشخیص کے بعد کہ آپ جادو کے مریض ہیں، اب آپ علاج کرنا چاہتے ہیں، تو علاج کے لیے آپ نے وہی بنیادی 5 اعمال کرنے۔ کتنے اعمال کرنے؟ 5، جو ساری امت کو بتا رہا ہوں پچھلے 2.5-3 سال سے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ حصار کے میں نے 2 طریقے بتائے ہیں، ایک ہے خضری عمل کا حصار اور دوسرے حصار نبوی علیہ السلام۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی، سامنے آ جائے گا۔ حصار نبوی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافی، سامنے آ جائے گا۔ دونوں طریقوں کو، یعنی دونوں بیانات کو آپ سنیں، سمجھیں،
ان دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بعد میں جانوں میرا کام جانے، اگر خضری عمل بدل کر حصار نبوی کرنا ہے میں خود کروں گا، یا حصار نبوی آپ پڑھیں اس کو بدل کے خضری عمل کرنا ہے تو وہ میں خود کروں گا۔ آپ نے شروع میں وہی حصار کرنا ہے جو آپ کو آسان لگے اور پابندی کے ساتھ آپ کر سکیں۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھنا ہے، جون سا سیغہ مرضی پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علی محمد، مگر استغفار کو ساتھ جوڑنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو آپ یوں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ پاکی نہ پاکی، سفر حضر، وضو بغیر وضو، کوئی قید نہیں ہے، دن رات کملی والے پہ استغفار کے ساتھ درود پڑھنا ہے۔ رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 100 بار، 101 بار نہیں، 99 بار نہیں، 100 بار جتنا کہا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ۔ یہ 5 اعمال ہیں۔ اب ان 5 اعمال کی تاثیر کو پانے کے لیے، زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے مزید بچنے کے لیے جو اللہ نے دیا ہے تھوڑا بہت آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے، یعنی صدقہ اور خیرات کرتے رہنا ہے، دن ہو یا رات ہو، ما تیسر من القرآن، جتنی آسانی ہو قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ یہ مکمل پیکج ہے، یہ آپ کے جادو کے علاج کا پہلا مرحلہ ہے، سٹیپ 1 ہے، یہ پڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ اگر آپ پہلے سے اوراد و وظائف کرنے والے ہیں تو پہلے اوراد و وظائف بند کرنے ہیں، تب یہ علاج شروع کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے اوراد و وظائف بند نہیں کرنے تو میرے ساتھ آپ نے نہیں چلنا، جیسے آپ چل رہے ہیں ویسے چلیں، یا کوئی اور آپ کو چلا رہا ہے تو اس کے مطابق چلیں۔ آپ کو میری ذات سے نفع ہونے والا نہیں ہے، یا میرے سلسلے سے نفع ہونے والا نہیں ہے، یا میرے سلسلے کے فیض سے آپ کبھی بھی قیامت تک فیض یاب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ نے علاج کروانا ہے تو علاج کو علاج سمجھنا ہے۔ تو میں نے اس مد میں کیا کہا ہے کہ اگر آپ اوراد و وظائف کرنے والے ہیں، صورتیں پڑھنے والے ہیں، سب کچھ بند۔ 5 وقت کی نماز ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں، روزانہ پاؤ پڑھیں، سپارہ پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، جتنا اللہ آسانی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ باقی جو میں نے علاج بتایا ہے وہ علاج کرنا ہے۔ 21 دن کی یہ پڑھائی ہے، 21 دن کا یہ علاج ہے۔ اب اس علاج کے ساتھ، یعنی روحانی علاج کے ساتھ لوازمات ہیں، تو 5 لوازمات ہیں۔ ان 5 لوازمات میں پہلا عمل ہے صدقہ۔ ہر ہفتے کو اور ہر منگل کو اپنی جان کا صدقہ دینا ہے، اور اگر جادو سارے گھر پہ ہے تو سارے گھر والوں کی نیت کر کے، یعنی جان کی نیت کر کے ہر ہفتے کو اور ہر منگل کو صدقہ دینا ہے۔ اگر حیثیت نہیں ہے تو کم از کم ہفتے میں 1 بار صدقہ ضرور دینا ہے۔ یہ لوازمات میں سے پہلا عمل ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ اتارا کرنا۔ اتارے کے میں نے کئی طریقے بتائے ہیں، انڈے سے اتارا کرو، گوشت سے اتارا کرو، ڈوری سے اتارا کرو، جو طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے۔ تلاش چینل کی ویڈیو لسٹ میں جائیں، 11 طریقے میں نے اتارے کے آپ حضرات کو بتائے ہیں۔ ان 11 میں سے آپ نے ایک منتخب کرنا ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، ایک منتخب کرنا ہے جو آپ کو آسان لگتا ہے۔ 11 کی اجازت ہے مگر عمل آپ نے ایک منتخب کرنا ہے، اسی سے اپنا علاج کرنا ہے، اسی سے آپ نے روزانہ اپنا اتارا کرنا ہے۔ تو پہلا کام کیا ہو گیا؟ صدقہ۔ دوسرا کام ہو گیا اتارا۔ تیسرا کام ہے غسل معراج، یعنی غسل شفا کرنا۔ 4K کی جو نیگیٹو انرجی کٹ ہے معراج، وہ آپ نے استعمال کرنی ہے غسل کے لیے۔ کیسے کیا جاتا ہے اس کٹ کے اندر مکمل تفصیل موجود ہے، اس کے اوپر مجھے کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ 3، صدقہ، اتارا، غسل۔ چوتھا کیا ہے کہ اپنے آپ کو معطر رکھنا ہے، ہر وقت خوشبودار رکھنا ہے۔ ہر وضو کے بعد سو کر اٹھیں، غسل کر کے آئیں، باہر جانے لگیں، نماز پڑھنے لگیں، قرآن کی تلاوت کرنے لگیں، درود پاک پڑھنے لگیں، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے آپ کو معطر رکھنا ہے، اور جس خوشبو سے آپ نے اپنے آپ کو معطر رکھنا ہے وہ ہے دہن العود، 4K کی انرجائزڈ دہن العود۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ 4۔
پانچواں اور آخری کیا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو اپنے ماحول کو معطر رکھنا ہے، اس کے لیے خضری ایئر فریشنر آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ تمام لوازمات آپ نے کہاں سے منگوانے ہیں؟ 4K سے۔ کہاں سے منگوائیں گے؟ 4K سے۔ جب آپ یہ لوازمات 4K سے منگوائیں گے تو وہیں سے آپ نے خضری حصار بھی منگوا لینا ہے، خود بھی خضری حصار گلے میں ڈالے اور بچوں کے گلے میں بھی ڈال دینا ہے۔ تو یہ 5 لوازمات آپ نے پورے کرنے ہیں۔ 21 دن کا آپ نے علاج کرنا ہے۔ 21 دن کے بعد آپ یہاں تشریف لے کر آئیں۔ اگر آپ یہاں تشریف نہیں لے کر آ سکتے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو پھر آپ ہماری آن لائن سروس سے استفادہ کر سکتے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے پیر صاحب کی خدمت میں عرض کی ہیں، لیکن میں نے وضاحت یوں کی ہے جیسے میں نے آپ کو علاج بتایا، تاکہ پیر صاحب کے توسط سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا گھر بیٹھے جو ہے وہ بھلا ہو جائے۔ تو یہ ہے پیر صاحب آپ کے سوالات کے جوابات۔ میں نے نیگیٹو انرجی، جادو، جناتی، شیطانی اثرات کی وضاحت بھی کر دی ہے، علامات بھی بتا دی ہیں، تشخیص کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، اور علاج کا سٹیپ 1 بھی بتا دیا ہے۔ سٹیپ 1 کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مقام پہ رہتے ہوئے خود ہی چلتے جائیں، اس طرح معاملہ بگڑ جائے گا۔ آپ نے رابطہ کرنا ہے، تو جب آپ رابطہ کریں گے، جو احوال یہاں آ کے مجھے بتائیں گے اس کے مطابق پھر ہم سٹیپ 2 میں جائیں گے، یعنی آگے چلیں گے۔ دوسرا میں نے کیا عرض کیا کہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ یہاں نہیں آ سکتے تو شافیہ سوشل میڈیا کی جو آن لائن سروس ہے پیڈ، اس پہ آپ رابطہ کریں، اپنے احوال بتائیں، بھائی اب یہ صورتحال ہے، اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے۔ تو یہ ہے مکمل وضاحت پیر صاحب کے سوال کی۔ دنیا بھر میں جو لوگ پریشان ہیں اثرات کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، رجت کی وجہ سے، کالی نظر کی وجہ سے، یا مختصر نیگیٹو انرجی کی وجہ سے، آپ کو اس علاج کی اجازت ہے۔ کسی بھی طرح کا رابطہ کر کے ہمارے سے دوبارہ علاج کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جن کو اللہ رب العزت نے آسودہ زندگی دی ہے، نعمتوں سے سرفراز کی ہے، اللہ برکتیں بھی نازل فرمائے، ان کی نسلوں کو ہنڈانا نصیب ہو۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ہماری التجاؤں کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو، ہماری درخواستوں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کی مقبول دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بدنی بیمار ہیں یا روحانی بیمار ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، عربی ہیں یا عجمی ہیں، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی، برکت والی حیاتی عطا فرمائے۔ اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر آتے ہیں، خانقاہ دارالشفا میں آتے ہیں، یا سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں، یا شافیہ سوشل میڈیا کے متعلقین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، اللہ سب کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو ہمارے سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، یا اپنے مقام پہ رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یا شافی کی سوچ کو، فکر کو، صدا کو گھر گھر میں پہنچا رہے ہیں، یا خانقاہ کی مالی بدنی وقتی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر طرح کے شر سے، مرض سے، قرض سے، ذلت سے، علت سے، قلت سے محفوظ فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے۔ جو ہماری ضرورتیں ہیں ہم رب کی بارگاہ میں تفصیلاً پیش کر نہیں سکے، اللہ ہم سب کو بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اہلا سہلا مرحبا، کیف حال؟ الحمدللہ علی کل حال۔ جب آم کچے ہونا تو ان کو جوڑ کر رکھا جائے تو ایک دوسرے کی حدت کے ساتھ ہی وہ قابل استعمال ہو جاتے ہیں، پک جاتے ہیں، مسالہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ویسے بھی محرم کے 10 دنوں میں آپ کو کافی مسالہ لگ گیا ہے، اب شافی کو مزید لگانے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہائے ہائے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، تھوڑا سا وہ کام کر رہے ہیں، میں نے کہا آپ کا وقت جو وہ لے لوں، کہ قرب قیامت میں ہر کوئی سود کھائے گا، ہر کوئی سود کھائے گا۔ جو سود براہ راست نہیں بھی کھائے گا اس کو سود کا بخار ضرور چڑھے گا، یعنی اثرات اس کے اوپر ضرور آئیں گے۔ ایک ہوتا ہے کوئی عمل براہ راست کرنا، یعنی کوئی گناہ ہے وہ براہ راست کرنا۔ دوسرا ہوتا ہے کہ کسی نے گناہ کیا بستی میں کسی جگہ پہ بھی، اس کی نحوست کا آنا، اس کی نحوست کا آنا۔
تو اب اللہ لوگ گناہ اتنے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے خاص الخاص کرم کی بدولت براہ راست گناہ سے بچایا بھی ہوا ہے، تو وہ بھی گناہ کی نحوست سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے عالی شان ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، تو سود کھانے والے کا عالم کیا ہو، یا جو ہم نے 10 محرم الحرام ان 10 دنوں میں کیا ہے اس کی نحوست کیا ہو۔ تو آج کی یہ 2 باتیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں بیان کے حوالے سے تو نہیں ہے، بیان تو کسی اور موضوع پہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان دنوں میں کافی سارے لوگ، یعنی 2 دن میں ادھر بھی بیٹھا ہوں شافیہ روحانی سینٹر پہ بھی، آن لائن بھی، جو لوگ پریشان ہوئے ہیں، یعنی حج کے ایام میں، ماہ ذوالحجہ کے جو آخری 10 دن ہیں، خاص طور پہ جو ایام تشریق ہیں، ایام حج ہیں، ٹھیک ہے، قربانی کے جو دن ہوتے ہیں ان دنوں میں، اور اس کے بعد پھر 6، 7، 8، 9، 10 محرم الحرام۔ 2 باتیں یاد رکھیں کہ پوری کائنات میں ہر لمحہ، بولیں پوری کائنات میں ہر لمحہ، ہر جگہ انرجی کا کلیش ہو رہا ہے۔ کہیں پازیٹیو انرجی، یعنی جو یونیورسل پورٹل ہے پازیٹیو انرجی کا، وہ ڈیولز پورٹل انرجی یعنی شیطانی انرجی شر کے ساتھ ٹکرا رہا ہے ہر لمحہ، ہر جگہ پہ۔ یہ ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، کیونکہ دنیا کیا ہے، دارالآزمائش ہے۔ تو 2 انرجیز یا شریعت کی اصطلاح میں خیر اور شر ہر جگہ ٹکراتا ہے۔ جس طرح چاند گرہن لگتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، یا کسی جگہ پہ قتل ہوتا ہے، قتل عام ہوتا ہے، ایک قتل ہو یا ایک سے زیادہ قتل ہو، تو وہاں پہ نیگیٹو انرجی پازیٹیو انرجی سے ٹکراتی ہے، نیگیٹو انرجی پازیٹیو انرجی سے ٹکراتی ہے۔ یہ جو ریجنل کلیش ہے، علاقائی جو ٹکراؤ ہوتا ہے انرجیز کا، یہ سارا سال چلتا رہتا ہے۔ زنا بھی ہر جگہ ہوتا ہے کم و بیش، قتل بھی ہر علاقے میں ہوتے رہتے ہیں، اور دیگر گناہ کبیرہ بھی ہر علاقے میں ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کسی علاقے میں چاند گرہن ہے، کبھی کسی علاقے میں سورج گرہن ہے۔ اس کو کہتے ہیں ریجنل کلیش، ریجنل انرجی کلیش، یعنی علاقائی۔ انڈیا میں ہو رہا ہے تو ادھر نہیں ہے، یا ہندوستان کے کسی علاقے میں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا ملک ہے پاکستان سے، تو بقیہ علاقے جو ہے وہ محفوظ ہیں۔ اس طرح ہمارے ہاں بلوچستان میں ہو رہا ہے تو ہم تینوں صوبے محفوظ ہیں۔ اس کو کہتے ہیں علاقائی، ریجنل۔ 2 کلیشز ہوتے ہیں ہر سال، 2 کلیشز ہوتے ہیں ہر سال یونیورسل لیول پر، عالمگیر، یعنی پوری کائنات کے اوپر ان کا اثر آتا ہے، پازیٹیو یا نیگیٹو۔ پہلا کلیش ہوتا ہے جس میں پازیٹیو انرجی نیگیٹو انرجی کے ساتھ ٹکراتی ہے اور اس کو ڈیفیوز کر دیتی ہے، یعنی اس کا اثر جو ہے وہ زائل کر دیتی ہے۔ وہ ہے ایام حج، ایام حج۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جب حاجی احرام کی حالت میں حرم میں پہنچتا ہے، مسجد حرام میں پہنچتا ہے، اور اس کی پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑتی ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی حج تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی حج تو بڑی دور کی بات ہے۔ جب گھر میں حاجی تیاری کرتا ہے، یا جو بھی میقات ہے وہاں تیاری کرتا ہے، احرام باندھنے کے لیے غسل کرتا ہے، جب وہ غسل کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو دھو رہا ہوتا ہے۔ اور جب احرام باندھنے کے بعد وہ 3 بار کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، سارے گناہ معاف ہو جاتے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے، یعنی یہاں سے احرام باندھ لیا، جس طرح ملتان والے اپنے گھر سے ہم احرام باندھتے ہیں، بعض لوگ ہیں وہ میقات سے یعنی جدہ سے احرام باندھا، ذوالحلیفہ سے مدینہ پاک سے احرام باندھا، ٹھیک ہے۔ جب احرام باندھنے کے بعد پہلا قدم وہ اٹھاتا ہے تو اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا۔ اب ہر قدم پہ اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما رہا ہے، نیکیاں بھی عطا فرما رہا ہے، اور درجات کو بھی بلند عطا فرما رہا ہے۔ اب یہ سفر چلتا رہتا ہے حجاج کا، یہاں تک کہ وہ 5 ایام آ جاتے ہیں جن کو ایام
حج کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. حاجی جو ہے مکہ سے نکلے مینا چلے گئے, مینا سے نکلے عرفات چلے گئے, عرفات سے واپس آئے مزدلفہ, پھر دوبارہ مینا آئے, رمی کی, اس کے بعد قربانی. جب قربانی شروع ہوتی ہے تو یہ حج اور قربانی, یہ جو دونوں انرجی جنریٹ ہوتی ہے, یہ ساری کی ساری پازیٹیو انرجی ہے. سال بھر میں اتنی پازیٹیو انرجی کبھی بھی جنریٹ نہیں ہوتی جتنی ایام حج یا ایام تشریق میں ہوتی ہے. اب یہ ٹکراتی ہے کس کے ساتھ؟ نیگیٹو انرجی کے ساتھ. دوسرا کیا ہے کہ علاقائی طور پہ الحمدللہ دنیا میں 56 ممالک ہیں مسلم, تو ہر ملک میں کیا ہوتی ہے؟ قربانی. ایک دن کے فرق کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں, بسا اوقات اکٹھے ہوتے ہیں, جس طرح اس دفعہ تھے ہم اکٹھے تھے, فرق نہیں تھا. تو جب قربانی ہوتی ہے تو قربانی کا جو فلسفہ ظاہری ہے وہ تو آپ علماء سے سنتے ہیں. جو قربانی کا فلسفہ باطنی ہے وہ کیا ہے کہ قربانی کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ سال بھر کی نیگیٹو انرجی کو ختم کر دیا جائے. یعنی جتنی بھی ویسٹڈ انرجی ہوتی ہے, جن کو آپ اثرات کہتے ہیں, عملیات کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اثرات کہتے ہیں. سائنٹیفکلی آپ کہیں گے ویسٹڈ انرجی. اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ شر, نیگیٹو انرجی. جب قربانی کرتے ہیں تو یہ ساری ختم ہو جاتی ہے, یا اس کی فریکوینسی جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, یا عام زبان میں کہہ لیں کہ یہ کمزور ہو جاتی ہے. تو یہ پہلا کلیش ہے جو یونیورسل لیول پر ہوتا ہے. کس لیول پر؟ اس میں کون سی انرجی کس کے ساتھ ٹکرائی ہے؟ شاباش, پازیٹیو انرجی نیگیٹو سے ٹکرائی ہے. پھر جو ہی یکم محرم الحرام ہوتا ہے تو نیگیٹو انرجی پازیٹیو سے ٹکرانا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے ہماری بدبختی. جو ہم نے کمایا اب ہم نے چند ہی دنوں بعد, یعنی 20 دن کے بعد, 18 دن کے بعد ہم نے اس کو برباد کرنا شروع کر دیا. اب اس بحث میں آپ نے نہیں جانا کہ اہل تشیع کے جو عقائد ہیں وہ کیا ہیں, ماتم کرنا جائز ہے یا عزاداری جائز ہے ناجائز ہے, یہ ہمارا موضوع نہیں. بشریت کا تقاضا کیا ہے کہ جب کوئی نقصان ہو جائے تو انسان غمزدہ ہوتا ہے. یہ بشریت تقاضا کرتی ہے. وہ بشر ہی نہیں ہے جو اپنے نقصان پہ غمزدہ نہیں ہوتا. چاہے عزاداری جائز ہے, بولو, چاہے ناجائز ہے, یہ حالت کون سی ہے؟ غم ہے. تو حالت غم میں کون سی انرجی جنریٹ ہوتی ہے؟ نیگیٹو انرجی. چاہے وہ لوگ جو اہل سنت ہیں وہ عزاداری, ماتم, زنجیر زنی نہیں کرتے, لیکن غم تو ہے نا, ظلم تو ہوا ہے نا. تو جب اس غم کو یاد کیا جاتا ہے تو نیگیٹو انرجی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جو لوگ ایسے عقائد کے ہیں, یعنی اہل تشیع ہیں, ان کے ہاں تو روایات ہیں, رسومات ہیں, بدعات ہیں, خرافات ہیں, سب کچھ ہے. ان کے تو عقائد میں شامل, ان کے تو مذہب میں شامل ہے اور جائز ہے ان کے ہاں. تو یہ سب مل کر کیا جنریٹ کرتا ہے؟ نیگیٹو انرجی. جتنی نیگیٹو انرجی ان 10 دنوں میں جنریٹ ہوتی ہے سال بھر نہیں ہوتی. اب یہ نیگیٹو انرجی پازیٹیو سے ٹکراتی ہے اور پازیٹیو انرجی کی فریکوینسی کو کم کر دیتی ہے. اس لیے وہ تمام حضرات جو جادو سے متاثر ہوتے ہیں, رجس سے متاثر ہوتے ہیں, یا محرم الحرام میں غلطی سے کسی عمل کی زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں, چلا کشی کر دیتے ہیں, ان کو مرشد کامل مل جاتا ہے, کہتا پتر کر لا کچھ نہیں ہوتا, جو ہویا تینوں ہی ہونا, مینوں تو نہیں ہونا. تو کسی کو اسی طرح کا مرشد کامل مل جاتا ہے, وہ محرم میں اس کو ریاضت پہ لگا دیتا ہے, ماہ سفر میں اس کو ریاضت پہ لگا دیتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو عمل وہ کر رہا ہوتا ہے اس کی فریکوینسی ہی بہت کم پیدا ہوتی ہے, انرجی ہی بہت کمزور جنریٹ ہوتی ہے, وہ عمل کامیاب نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہو, کروڑوں رحمت نازل ہو اولیاء اللہ کی قبروں کے اوپر, جنہوں نے اپنی نور بصیرت سے ہمیں صدیوں پہلے بتا دیا کہ محرم اور سفر میں اعمال کی زکوٰۃ. پر تھوڑے پیر کہتے ہیں اے پڑھو تے انج ہو جائے گا, اے پڑھو تے انج ہو جائے گا. تو آج سائنس نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے, سائنس نے بھی یہ بات
ثابت کر دیا۔ آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو نیگیٹو انرجی ہے، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہو، جادو کی وجہ سے ہو، غلط اوراد و وظائف کی وجہ سے ہو، ایول آئی کالی نظر کی وجہ سے ہو، حسرت کے وار کی وجہ سے ہو، یا نیگیٹو انرجی کا کوئی بھی چینل ہو، کوئی بھی سورس ہو، اس سے جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے، ہمارے اورا کے اندر جو منتقل ہوتی ہے، اس کی فریکوینسی کتنی ہوتی ہے؟ وہ بندہ پڑھا لکھا بیٹھا ہے، وہ بتائے گا، وہ سائنس پڑھا ہوا بندہ ہے۔ کتنی ہوتی ہے جی فریکوینسی؟ کتنی ہوتی ہے جی؟ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی اور آپ میں سے جواب دینا چاہے؟ نیگیٹو انرجی کی جو فریکوینسی ہے ہمارے اورا میں، کسی بھی سورس سے نیگیٹو انرجی آئی ہے، جس طرح ذوالنورین صاحب مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، یہ گھورنے سے جو نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، یا حسرت کی وجہ سے نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، اللہ نہ کرے کوئی یہاں ٹاکسک پرسن بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے نیگیٹو انرجی آ رہی ہے۔ جس طرح ہمارے مجمع میں، خاص طور پہ جو پیروں کا مجمع ہوتا ہے، اس میں لوگ تولنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو کسی کے ترازو میں پلے میں ہمارا وزن آتا ہے 1 پاؤ 1.5 پاؤ، پیر تو چنگا پر کامل نہیں ہے گا جی سر، مجھے کہتے ہیں پیر تو چنگا پر دیوبندی ہے گا، پیر تو چنگا پر وابی ہے۔ میں کہا شکر وابیاں بھی پیر ہون لگ پے نے۔ تو جب ایسی نظر سے دیکھا جائے گا تو جو ہمارے اورا میں نیگیٹو انرجی آئے گی، اس کی فریکوینسی کیا ہوگی جی؟ کتنی ہوگی؟ بہت زیادہ ہوگی۔ اس انرجی کی اگر میں فریکوینسی بتا دوں اور آپ دل کے کانوں سے میری پوری بات سن لو، اب سجدے میں پڑ جاؤ کہ ہمارے اوپر رب نے کتنا بڑا احسان کیا ہے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کر۔ اگر آپ میری پوری بات سن لو، اس کی فریکوینسی ہوتی ہے صرف 4 ہرٹز۔ کتنی ہوتی ہے؟ صرف 4 ہرٹز ہوتی ہے صرف۔ اور بسا اوقات کوئی بڑا ہی بدبخت ہو، یا کوئی اللہ کی نافرمانی زیادہ کرنے والا ہو، یا کوئی جادو ایسا کرنے والا لعنتی ہو، تو وہ فریکوینسی اگر بہت بھی بڑھتی ہے، 8 9 8 9 10 پہ جا کے وہ بالکل سٹاپ ہو جاتی ہے۔ کتنی ہو جاتی ہے؟ 8 9 10۔ اب یاد رکھنے کے لیے یوں کہہ لیں کہ نیگیٹو انرجی جو باہر سے ہمارے اورا کے اندر فلو کرتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 4 سے 10 ہرٹز کی ہوتی ہے۔ یوں آپ یاد رکھ لیں۔ بات یاد ہو گئی؟ اب میں نے کہا تھا اگر آپ میری بات پوری سن لو گے تو آپ سجدے میں پڑ جاؤ، سجدے میں پڑ جاؤ۔ نیگیٹو انرجی کسی بھی لیول کی ہوئی تو زیادہ سے زیادہ کتنی فریکوینسی کی ہوگی؟ 4 سے 10۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جب کوئی اللہ کو ماننے والا اللہ کہہ کے پکارتا ہے، اس سے جو پازیٹیو انرجی جنریٹ ہوتی ہے اس کی فریکوینسی 999 ہرٹز ہوتی ہے۔ 999 ہرٹز ہوتی ہے۔ پھر میں کہتا ہوتا ہوں نا کہ میرے ہاں علاج ایک ہی ہے کہ امت کو لمحہ ڈالا جائے، اس کی تشریف سیدھی ہونے والی ہے۔ وہ پیار والا وقت دور ختم ہو گیا۔ اے مسلمان، کافر تجھے چھو بھی نہیں سکتا۔ ایک بندے کے پاس 999 روپے ہیں، 1000 روپیہ ہے، ایسے کہہ لیں گے نا، 1000 روپیہ ہے، اور ایک بندے کے پاس 4 روپے ہیں، کوئی مقابلہ ہے؟ کافر کا اور مسلمان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ حضرت صاحب جادو ہو گیا، حضرت صاحب جادو جان نہیں چھوڑتا، حضرت صاحب جادو ہو گیا، یہ جادو ہو گیا۔ بات صرف اتنی ہے کہ بات ہے شرمندگی کی۔ بات کیا ہے؟ شرمندگی کی، کہ تیری جیب میں کمائی حرام کی ہے۔ بس میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ نالی کی اینٹ مسجد میں نہیں لگ سکتی، اور مسجد کی اینٹ نالی میں نہیں لگ سکتی۔ تیری کمائی کیا ہے؟ مشکوک ہے حرام کی، وہ پیروں نے کھانی، عاملین نے کھانی، ان کے لیے حلال ہے۔ ظاہر بات، انہوں نے تو مشقت کرنی ہے، محنت کرنی، انہوں نے تو محنت کے پیسے لینے ہیں نا۔ حلال ہے یا حرام ہے تیرے لیے، ان کے لیے حلال ہے۔ تو ویسے بھی مولوی اور پیر کو لکڑ پتھر وہ ہضم ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ آپ کے ذہنوں میں خوف ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ آپ کو اپنے ایمان کی عظمت کا ہی معلوم نہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھ آپ کے اوپر کتنا فضل کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے۔
یعنی جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہو اس کی فریکوینسی کیا ہوتی ہے؟ 4 سے 10، 4 to 10۔ عمومی طور پہ 4 سے 6، 4 to 6 ہوتی ہے۔ یہ صرف میں نے آپ کو یاد کرانے کے لیے 4 سے 10 کہہ دیا ہے۔ اور جب آپ اسم ذات اللہ 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 یا اللہ 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 یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہو، اس سے جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے ہمارے سیلز کے اندر، ہمارے خلیاز کے اندر جو وائبس پیدا ہوتی ہیں، وائبریشن پیدا ہوتی ہیں، اس سے جو لہریں پیدا ہوتی ہیں، اس کی فریکوینسی کیا ہے؟ 999 ہرٹز۔ اب کوئی جادوگر، کوئی ٹاکسی پرسن ہے، کوئی حاسد ہے لعنتی، وہ ساری زندگی بھی لگا رہے، تجھے چھو نہیں سکتا، بشرطے کہ تو غلامی رسول میں ہو، تو نفس اور شیطان کا غلام نہ ہو، تو حضور کا غلام ہو۔ جب وہ 4 یا 6 یا 8 10 ہرٹز کی فریکوینسی کی جو لہر ہے وہ تیرے ساتھ ٹکرائے گی، ٹکرا کے واپس چلی جائے گی۔ جس نے وہ انرجی بھیجی ہے اور عملیات کی زبان میں جس نے تجھ پہ وہ وار کیا ہے، وہ وار اسی پر پلٹ جائے گا، پھر اور ٹنگیا نہیں، ٹنگیا جائے گا۔ یہ کل کہانی لگتا ہے آج کے میرے سارے ٹوکنز آیا ہے، کیونکہ جب سب کچھ بتا دو کہ پٹاری میں کچھ رہ ہی نہیں جائے گا تو پھر بندہ تو کہتا ہے چلو جی ہن پتہ چل گیا اصل گل دا، ہن کر جا کے آپ ہی اللہ اللہ کرنے ہیں۔ تو اللہ بولو اللہ اللہ کرنا سیکھو۔ جب اللہ اللہ کرو گے، انرجی جنریٹ کرو گے، گھر میں بھی سکھی رہو گے، باہر بھی سکھی رہو گے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ ریجنل لیول پہ جو انرجی کلیش ہے وہ ہر لمحہ پوری کائنات میں جاری رہتا ہے، لیکن یونیورسل لیول پہ جو انرجی کلیش ہے وہ سال میں 2 بار ہوتا ہے۔ ایام محرم، یہ والے جو دن گزرے ہیں، یا پھر ایام حج، ان میں انرجی کلیش ہوتا ہے۔ تو بات یا نقطہ میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، جب یونیورسل کلیش ہوتا ہے تو ہر بندہ پازیٹیولی یا نیگیٹیولی متاثر ہوتا ہے۔ میں نے حج نہیں کیا یا آپ نے حج نہیں کیا، لیکن حج کے فیوز و برکات سے ہم محروم نہیں رہے۔ حج وہاں ہوا ہے، فیوز و برکات پوری کائنات میں پھیلے گئے۔ بزرگان کیا فرماتے ہیں؟ نگاہ ولایت سے دیکھ کر کیا فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ محض گالی نکالتا ہے، اس گالی سے جو نیگیٹو انرجی جنریٹ ہوتی ہے پوری کائنات کو متاثر کرتی ہے۔ تو آج مسلمان کہتا ہے بھائی میں تانوں تے نہیں کیا گا، میں تو انہوں کیا سی، میں تانوں تے نہیں کیا، میں انہوں کیا سی۔ سمجھ آ رہی بات؟ پہلے کالی مرچیں جو ہیں، ایک ہوتی نا سرخ، ایک وہ کالے رنگ کی باریک باریک ہوتی کالی مرچیں ہیں، ان کے اندر پپیتا کے بیج ڈالے جائے تھے۔ تھوڑی گل ساڈی گل ہو رہی، پاکستانیوں کی گل ہو رہی، پریشان نہیں ہو۔ اس کو بڑھانے کے لیے ملاوٹ کے طور پہ کیا کیا جاتا تھا؟ پپیتا کے بیج۔ اب پپیتا کیونکہ پاکستان میں لوگ زیادہ کھانا شروع ہو گئے ہیں، وہ مہنگا بکتا ہے۔ اب نیا طریقہ کیا ایجاد کیا ہے؟ پلاسٹر آف پیرس، جس کی یہ چھتیں بنتی ہیں، یہ چونا جو ہے، اس کی جس طرح ہومیوپیتھی کی گولیاں میں ہوتی ہیں میٹھی میٹھی، وہ بنا کر ان کے اوپر کالے رنگ کا سپرے کر کے کالی مرچیں بنا کے اصل کے اندر ملا کر بیچی جا رہی ہیں۔ پھر بھی میں مسلمان ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب رب کی کڑکی لگے گی، اس کو کون سا ورد وظیفہ نفع دے گا؟ سود کھایا جا رہا ہے، بہنوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، پلاٹ مکان دکان ہڑپ کیے جا رہے ہیں، کسی سے قرضہ لے کے اس کو پاگل بنایا جا رہا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ پھر جب مصیبتیں آتی ہیں، پکڑ آتی ہے، وہی انرجی لوٹ کر آتی ہے۔ حضرت صاحب ساڈی پھوپھی نے جادو کر دیتا ہے، حضرت صاحب ساڈی پھوپھی نے جادو کر دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہاں پھوپھی کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ وہ دھوکہ ہے، یہ وہ نیگیٹو انرجی ہے جو تیرے عمل سے پیدا ہوئی۔ جس کو تو نے دھوکہ دیا، اس نے دکھی ہو کر سجدے میں سر رکھ کر اللہ کو پکارا ہے۔ تو انرجی کون سی جنریٹ ہوئی ہے؟ پوزیٹیو، اور اس کی فریکوینسی کیا ہے؟ 999 ہرٹز۔ اب تیری نیگیٹو انرجی تیرے پہ ہی پلٹ آئی ہے۔ پھوپھی نے جادو کر دیا، پھوپھی نے جادو کر دیا۔ اللہ ہمیشہ یاد رکھو، جادو بولو،
آواز نہیں آ رہی. جادو, دھوکا. کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی کون سی میں نے کہی ہے؟ دوسری, تیسری بہتان, یعنی ایسی بات کہنا جو مجھ میں نہیں ہے, ایسا الزام لگانا جو آپ ثابت کرنے کے قابل نہیں, آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہتان. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. چوتھی, کسی مسلمان کو کافر کہنا جبکہ وہ کافر, یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. یہ چاروں اعمال اللہ نہ کرے کرو گے یہ پلٹ کر آنے, یہ کرو گے یہ پلٹ کر آنے, یہ آج پلٹیں 5 سال بعد پلٹیں یا مرنے سے ایک لمحہ پہلے پلٹیں, یہ نیگیٹو انرجی ہے, اس نے پلٹ کر آنا. یہاں پہ تھرڈ لا آف موشن اپلائی ہو کر رہنا ہے. ایکشن اینڈ ریئیکشن آر آلویز ایکول بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن. گیند مارو گے تو گیند ہی واپس آئے. جو دھوکہ آپ نے کسی کو دیا ہے آپ بھول گئے ہو, 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ہو گئے, بھول گئے. ہم تو پہلی رکعت میں جو سورت پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں ہمیں بھول جاتی ہے, تو میں تو سالوں کی باتیں کر رہا ہوں, مہینے 2 4 6 سال کے بعد آپ بھول گئے. اس نے کیا ہے؟ پلٹ کر آنا ہے. جب یہ دھوکا یا بہتان یا جادو کسی پہ کیا ہے یہ پلٹے گا. جاگ طریقہ بات ختم کر رہا ہوں, کیا ہوگا؟ یہ پلٹے گا. جو ہی یہ تیرے پہ اللہ نہ کرے پلٹے گا, 4 علامات ظاہر کرے گا. کتنی؟ رزق میں تنگی, بے برکتی, نقصانات. تیرا جو فائنانس پول ہے یہ والا نارتھ, یہ بلاک ہو چکا. جب یہ نیگیٹو انرجی پلٹے گی تیرے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں. جب یہ نیگیٹو انرجی پلٹے گی تیرے گھر میں بیماریاں ڈیرا ڈال لے گی. چوتھی اور آخری علامت یا سمٹم کیا ہوگی؟ ہر کام میں رکاوٹ, ہر کام میں رکاوٹ, ذلت ذلت ذلت, قلت قلت قلت. اب یہ 4 علامات ہیں, یہ کس کی ہیں؟ نیگیٹو انرجی کی. اپنے ہاتھوں جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں. اب ان 4 علامات میں سے ایک ظاہر ہو جائے, 2 ہو جائے, 3 ہو جائے, جس کے پاس بھی جاؤ گے وہ کیا کہے گا؟ جادو ہو گیا. کیوں؟ جب بندش لگے گی تم نے بھاگنا ہے عامل کے پاس, عامل نے کہنا جادو ہو گیا, اور واقعی ہی جادو ہو گیا ہے. لیکن کائنات میں رب کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو تجھے یہ بتائے کہ جادو ہوا کیوں ہے. اس لیے ہم نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ حضرت صاحب ڈائلاگ مالتے ہیں, ہم نے کب تک کا وقت دیا ہوا ہے؟ قیامت تک. میدان بھی ہے, گھوڑا بھی تمہارے پاس ہے, دوڑاؤ. کوئی تمہیں یہ بتا دے کہ جادو کس نے کیا. جادو ہے, کیا کس نے ہے معلوم نہیں ہوگا. شافی تجھے بتا رہا ہے تیرا اپنا کیا ہوا ہے, یہ تیرا اپنا کیا. جو تو نے لوگوں کو دھوکے دیے, بہتان لگائے, ان کی کردار کشی کی, ان کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے کلمات یا الفاظ بولے, ان سے جو نیگیٹو انرجی جنریٹ ہوئی ہے وہ آج باؤنس ہوئی ہے, باؤنس ہو کے تیرے پہ ٹکرائی ہے, اب بندش لگ گئی ہے. تو 4 علامات ظاہر ہو گئی. چاروں اللہ نہ کرے ظاہر ہو جائے, 2 ہو جائے, 3 ہو جائیں, جہاں بھی جاؤ گے تو یہ علامات جادو کی علامات گنی جاتی ہیں. تو عامل آپ کو کیا بتائے گا؟ جادو ہو گیا. اب آپ کے اندر تجسس ہوگا. کیا ہوگا؟ تجسس ہوگا. حضرت صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے, پہلے بھی ہم ایک بزرگ کے پاس گئے تھے, ایک بابا جی کے پاس گئے تھے, انہوں نے بھی ہمیں جادو ہی بتایا تھا, پر ایت دسو کیتا کنے میں. یہ آپ کو تجسس ہونا ہے, یہ تو بتاؤ کیا کس نے. آگے سے کوئی کہتا ہے بھائی میں تمہیں بتا دوں گا تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں حضرت صاحب, ذرا ہم ان سے فاصلہ رکھیں گے. جب تو ان کی برائیاں کر رہا تھا فاصلہ رکھا تھا؟ وہ تو امریکہ بیٹھے تھے, تو یہاں بیٹھ کے بہتان لگا رہا تھا, تو انرجی وہاں پہنچ گئی. آج تو نے حج کیا ہے مکہ مدینہ میں, تو اس کے اثرات تیرے گھر میں آ رہے ہیں. کیا تو نے فاصلہ رکھا ہے؟ اتنا فاصلہ پہلے سے موجود تھا, اثرات آئے. ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں, اثرات کہاں آتے ہیں؟ گھر میں. ہم برائی کرتے ہیں باہر کلب میں جا کر,
منہ کالا کوئی کرتا ہے باہر جا کر، کوئی فلم دیکھتا ہے سینما میں جا کر، اثرات کہاں آتے ہیں؟ گھر میں۔ روحانیت میں یا عملیات میں فاصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب کیا کہے کہ حضرت صاحب آپ ہمیں بتا دینا تاکہ ہم اس سے فاصلہ رکھیں۔ جب زیادہ مجبور کریں گے تو وہ عامل ہوگا یا میری طرح کا کوئی پیر ہوگا، وہ پھر کیا کہے گا؟ ایک مدر قد دی عورت ہے گی، ساملا رانگے، تھلے انہیں پیران دے چپل پائی ہے تے چادر لئی ہے، جسم تھوڑا جا پا رہی ہے، ہاں